नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए अमल लाया हूँ, 3 तरह का अमल आपको बताऊंगा और इस अमल से आपको ये फायदा होगा कि जो लोग जिन्हों के घर में परेशानी है, जिन्नात का असर है, जादू का असर है या तिबी बीमारी है, इन तीनों चीज़ों में से उन्हें नहीं पता चल रहा कि हमारे बहन या भाई या बाप या बेटी या बहू को किसने जादू किया हुआ है, सोकड़ा पड़ी जा रहा है या चलते फिरते बेहोश होकर गिर जाता है। जितने ही असरात आते हैं, कोई कहता है कि गैस की वजह से गुम हो जाता है, कोई कहता है जी इसके पर असर है। इन चीज़ों को मालूम करने के लिए अगर आप अल्लाह वालों के पास जाते हैं तो ठीक है, अगर गलत लोगों के पास चले जाते हैं तो फिर पैसों का उजाड़ा। उससे बेहतर नहीं है, मेरे अल्लाह पाक ने आपके घर में, हर मुसलमान के घर में कुरान उतारा हुआ है। आइए आपको मैं छोटा सा एक अमल बताता हूँ। जिस मरीज का आपने पता करना है कि आया कि इसको जिन्नात का असर है या इसको जादू का असर है या इस पर तिब्बी बीमारी है, उस मरीज को खड़े करके एक धागा लेना है। अगर खड़ा नहीं हो सकता तो लेटे हुए का भी धागा ले सकते हैं। एक धागा लेना है, उसका धागा उसके नाप के मुताबिक नापना है और फिर काट लेना है। उस पर अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, 7 दफा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। पढ़कर चंद सेकंड के बाद उस पर दम करना है। फिर चंद सेकंड के बाद आपने उस धागे को उसके नापना है। अगर तो कट जाए तो फिर आपने समझ जाना है कि शैतान है, जादू है। बढ़ जाए तो जिन्नात है। अगर बराबर रहे तो समझो तिब्बी बीमारी है। ये हमने डॉक्टरों के पास ही जाना है। एक इसका ये अमल हो गया। एक है कि 24 घंटे की अगर कमीज है, मरीज की, मर्द है तो उसकी ये कमीज है, लेडीज है तो वो जो कमीज सिर्फ जिस्म के साथ लगी रहे वो कमीज लेनी है। 24 घंटे वाली कमीज लेकर उसके बाजू पर, उसके आगे वाला जो घेरा होता है उस पर आपने एक बालिश ऐसे करके गिट को आपने बिल्कुल कपड़े को खींच के आपने निशान लगा लेने हैं। अब ये निशान लग गए। अब आपने 7 दफा सूरह फातिहा पढ़नी है जनाब, 7 दफा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, ठीक है। आयतुल कुर्सी 7 दफा पढ़नी है, 7 दफा सूरह फातिहा पढ़नी है, 7 दफा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 7 दफा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और चारों कुल 7-7 दफा पढ़नी है। पढ़कर उस कमीज पर आपने फूंक मारनी है। जब आपने उस कमीज पर फूंक मारी, चंद सेकंड उसे पड़ा रहने दीजिएगा। उसके बाद आप उस बालिश को नापिएगा। आपको अगर तो आगे पीछे होगी तो आपको पता चल जाएगा इसमें मसला है, मसला है। फिर आप किसी अल्लाह वाले के पास चले जाएं, जहां चले जाएं, दाम कराना है दाम करा ले। लेकिन हम आस्ता आस्ता आपको मैं इन चीज़ों का आमिल बना दूंगा। हर आदमी, जहां तक मेरी आवाज़ जाती है, हर आदमी इस चीज़ का अमल होगा। घर में ही अपना मरीज चेक कर लिया करेगा, परेशानी के लिए नहीं। हाँ, जिक्र सीखने के लिए अल्लाह वालों के पास जाना, उनकी खिदमत करने के लिए अल्लाह वालों के पास जाना वो ज़रूरी है। क्योंकि जब उनकी मजलिस में जाएंगे, वहाँ से
نیکیاں لائیں گے اب تو گھر کو خوشیاں ہوں گی۔ نیکیاں کون سی؟ جو اچھی باتیں لائیں گے۔ آخر اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو اچھی باتیں ہی سنو گے نا۔ وہ اچھی باتیں جب اپنے گھر لاؤ گے تو اپنے بچوں سے شیئر کرو گے، اپنی بیوی سے شیئر کرو گے، اپنے والدین کو سناؤ گے۔ اس لیے دوستو عمل بننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اس فتنہ کے دور میں، جو فتنہ کا دور ہے، کیونکہ اس میں نہیں پتا چلتا کس قسم کا رشتہ۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آئے کہ جن کی سکی خالہ نے بھی 1.5 مرلے کا گھر جس کا، اس پر بھی جادو کیا ہوا ہے۔ وہ بچی 13-14 سال کی، وہ اپنے جب باپ ریڑھی لگاتا ہے، وہ جناب وہ بچی جب باپ گھر جاتا تھا تو وہ بچی چھریاں چلاتی تھی، چھریاں چلاتی تھی۔ وہ نہیں دیکھتی تھی میرا باپ کھڑا ہے ڈیزن والدہ کو، کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی دفعہ ان کے ہاتھوں کو کٹ لگ گیا، کئی دفعہ ان کے بازوؤں کو کٹ لگ گیا۔ پھر وہ بچی میرے پاس لے کر آئی۔ اس بچی کو میں نے کہا بیٹی آنکھیں بند کرو۔ جب میں نے ابھی پڑھا ہی تھا تو وہ حاضری ہو گئی، وہ جن صاحب آ گئے اس بچی کے اندر۔ تو میں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتا شیخو پورے سے۔ میں نے کہا کون لایا؟ کہتا رجو۔ رجو کون؟ خیر سارے کیا چاہتی ہو اس کو مارنا؟ وہ 2.5 مرلے کا گھر ہے، 2.25 مرلے کا کچا گھر ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس کو تو نے کیوں مارنا ہے بھائی؟ جب وہ چلا گیا بچی کو دم کیا، بچی ٹھیک ہوئی۔ اس کے باپ کو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اس کی خالہ رجو شیخو پورہ سے آگے ہمارے گھر ٹھہری ہوئی ہے، شناختی کارڈ کے بہانے وہ شام کو چھت پہ جا کے آگ لگاتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا کرتی ہے، بچی نے بتایا وہ آگ لگاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ اس کے باپ نے جب شیخو پورے کہیں گیا تھا اپنے سسرال تو ادھر اس نے اس کو گالی نکال دی تھی۔ اتنی سی بات کو لے کر وہ سارا خاندان اس کا تباہ کرنے پہ تلی ہے۔ تو وہ غریب ریڑھی لگاتا ہے، اب ریڑھی چھوڑ کے بیٹی کو باپوں کے پاس جب لے کے جائے گا تو وقت نہیں لگے گا، دیہڑی ختم ضائع نہیں ہوگی۔ وہی عمل گھر میں بیٹھ کے پھونکو، وہی عمل گھر میں بیٹھ کے کرو تو اللہ خیر ڈال دے۔ آپ اپنا کام کرو تو آسانیاں نہ ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ قمیض کے 2 طریقے میں نے بتائے آپ کو۔ سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھ کے داغے پر بھی کر سکتے ہیں، قمیض پر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جب کم یا بڑی ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر مریض ہے آپ کے گھر میں جنات والا، ایک دم وہ بے ہوش ہو گیا یا ٹیڑھا ہو گیا یا زبان باہر نکل، جن لوگوں پر یہ اثرات ہیں وہ ان کو پتہ ہے ان بیماری کا، جن کے پر یہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ کرے، جن کے گھر میں یہ اثرات نہیں ہے نا، وہ ہنستے ہیں، وہ کیا یار کیا جنات، کیا جنات۔ اور جن کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ، جس کی بہن، جس کی ماں، جس کا باپ، جس کا بیٹا ایسے مروڑ جاتا ہے، ٹانگیں مڑ جاتی ہیں، زبان باہر آ جاتی ہے یا بے ہوش ہو کے دھڑل کر گر جاتا ہے، وہ اس سے پوچھو۔ اس کو چاہیے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھے، آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھے، سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھے، چاروں کل پڑھے، اور سورہ جن کی پہلی 5 آیات 7 دفعہ پڑھے۔ پڑھ کر پاس پانی بھی رکھ لے، پانی پر پھونکے، اس پر پھونکے، اس پر پھونکے گا انشاءاللہ وہ شانی شروع گا، پانی پر جو پھونکا ہے وہ پانی چھٹے مارے۔ بھائیو اب کئی کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں ہوا، ہم نے پڑھا نہیں ہوا۔ بول ساری انسانیت کے لیے اچھا
نظر ساری انسانیت کے لیے اچھی، دماغ ساری انسانیت کے لیے اچھا، دل ساری انسانیت کے لیے صاف۔ جب تک آپ کو دوسروں کی برائیاں ہی نظر آئیں گی، دوسرے ہی برے لگیں گے، اس وقت تک سمجھیے ابھی اللہ کی رحمت نہیں سٹارٹ ہوئی۔ جب آپ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں گے کہ میں ہی غلط تھا، میں ہی ایسے نہ کرا کروں، میں اس گناہ سے ہٹوں، یہ بھی گناہ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جب میں ساری چیزوں پر غور کرنا شروع کر دوں گا تو اس وقت سمجھ جائیے کہ میرے اللہ کی رحمت میرے پر آنی شروع ہو گئی ہے۔ دوستو، میں نے 2 آپ کو عمل بتائے ہیں۔ ایک قمیض کے ساتھ مریض کا پتہ لگانا کہ آیا کہ یہ مریض کس قسم کا ہے۔ دوسرا مریض کا یہ میں نے بتایا ہے کہ بے ہوش ہے یا جیسے بھی ہے، آپ نے لگانا ہے۔ ایک اور میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ اگر یہ جتنے بھی عمل ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر سورہ مزمل ہے تو کم سے کم روزانہ آپ 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لیا کریں کہ اس کی تاثیر آپ کے اندر آ جائے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ فجر کے بعد 41 دفعہ پڑھ لیا کریں، پانی پر دم کر دیا کریں، اس مریض کو بھی پلا دیا اور شفا بھی ہو اور آپ کے اندر اس کی تاثیر بھی ہو۔ سورہ جن کی پہلی 5 آیات ہیں، ان کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو۔ جتنا یہ پڑھیں گے اتنی تاثیر آپ کی زبان میں آتی جائے گی۔ آپ ابھی شروع نہیں ہوں گے، وہ مریض اٹھ کر بیٹھ کر باتیں شروع کر دے گا۔ یہ میں نے 3 تاثیریں بتائی ہیں، اور ایک وہ تاثیر ہے جو سب سے بھاری، سورہ مومنون کی جو آخری 2 آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر اینڈ تک 7 دفعہ اس کے دائیں کان میں، 7 دفعہ بائیں کان میں، 7 دفعہ دائیں کان میں، 7 دفعہ بائیں کان میں، یہ آپ دیں۔ اور یہ تصور کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ آیات اگر کسی پہاڑ پر پڑھ کے پھونک دی جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو وہ جن، وہ جادو کیا چیز ہے، وہ بیماری کیا چیز ہے۔ سورہ مومنون کی جو 2 آیات ہے، ہر روز اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں رات کو، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم۔ یہ جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ دوستو، آپ خود عامل بنیں، اپنی پریشانیاں خود دیکھیں اور اس کو اللہ سے معافی مانگ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو رحمت للعالمین ہے، ہم پر رحم فرما۔ تو انشاءاللہ جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو میرا اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے، 100% یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید میں آپ کو بہت زیادہ ویڈیو میں ہر چیز بتاؤں گا، آپ عمل بھی بن جائیں گے، آپ زندگی میں آپ کو سکون بھی آ جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔